बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से क्या ब्रेक थ्रू है, किस तरह की पेशरफ्त हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हुकूमत किस तरह का खेल खेल रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पीटीआई और रॉ सेम पेज पर हैं, किस तरह है, क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़े क्रैकडाउन का जो फैसला किया है उस पर अमल दरामद कैसे होगा। अली अमीन गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट भी सेम पेज पर है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है जो प्रोग्राम के आखिर में हम करेंगे वो है कि पाकिस्तान एक जादू नगरी है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान एक जादू नगरी है। किस तरह के जादू चलते हैं, किस तरह के जंतर मंतर चलते हैं और फिर किस तरह क्या क्या होता है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम उसकी बुनियाद पर अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, तरामीम के हवाले से हमने आपसे पिछले प्रोग्रामों में बताया था कि किस तरह की पेशरफ्त हो रही है, किस तरह का नेगोशिएशन हो रहा है और किस तरह क्या क्या हो रहा है और ये कब तक मामला फाइनल हो सकते हैं। असूली तौर पर अगर देखा जाए ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला फाइनल हो चुका। जी नाज़रीन, फाइनल हो चुका, सिर्फ नोक पलक ठीक की जा रही है। इस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि खबरें किस तरह बन रही हैं। जी, खबरें बन रही हैं और एंकर्स बैठकर इन पर तबसरे कर रहे हैं और सियासतदानों को जो है वो लाया जा रहा है, उनसे बातें की जा रही हैं ताकि एक ऐसा महसूस करवाया जाए कि एक राय आमा हमवार करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि तरामीम 25 अक्टूबर से पहले हर सूरत में टेबल कर दी जाएंगी और मंजूर भी करवा ली जाएंगी। 25 अक्टूबर से पहले यानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले तरामीम मंजूर करवा ली जाएंगी। अब ये तरामीम क्यों मंजूर करवाई जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आखिर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से किस तरह का बड़ा फैसला हुआ है और फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा किस तरह जो है वो 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई शाही में शिरकत करेंगे और 25 को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प मामला बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जिस तरह मैंने कहा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। नाज़रीन देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है, वो जो दिखाते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो नज़र नहीं आते। उनका मीडिया पर पॉइंट ऑफ व्यू और होता है और फिर जब हुकूमती कमेटियों के साथ बैठकर निगोशिएट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। तरामीम के हवाले से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर जब पब्लिक में आते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो जाता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि उनकी सोच अजीब है। पीटीआई को साथ लेकर चलना एक अलग बात है, लेकिन पीटीआई को गोद ले लेना ये अलग बात है। मौलाना फजल रहमान कतई तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि पीटीआई जिसको इसराइल का गोद लिया हुआ बच्चा कहा जाता है, कल तक जिसको मौलाना फजल रहमान यहूदियों का एजेंट कहा करते थे और जिस पीटीआई के हवाले से मौलाना फजल रहमान को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते थे और जो पीटीआई मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कहा करती थी उसको साथ लेकर चले और उसके इशारे पर चले और उनके कहने पर चलते हुए हुकूमती जो 26वीं आईनी तरमीम का प्रोग्राम है उसको सबताज कर दे, ये नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के कहने पर मौलाना ने पीटीआई को इंगेज ज़रूर किया हुआ है। अब 25 तारीख को मौलाना अपना चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपना जो रोब है या जो उनका गाउन है चीफ जस्टिस वाला वो उतार देंगे और वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। ये वो धोखा है जो अवाम की आंखों में झोंका जा रहा है, वो धूल है जो आंखों में झोंकी जा रही है। इसका पस मंज़र कुछ और ही है, वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। 25 तारीख से पहले जो मुतनाज़ मामला हैं सुप्रीम कोर्ट के वो निपटा दिए जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 26वीं आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले जब हो जाएगी तो उसके बाद ये तयशुदा बात है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहना ज़रूरी नहीं है। ये है वो पॉइंट जिसको समझने की ज़रूरत है।
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو اعلان ہوا ہے، یا جس طرح رجسٹرار آفس نے 2 لیٹر جاری کیے ہیں، جس میں ایک لیٹر جو ہے وہ 24 تاریخ کو سپریم کورٹ بار کے عشائیہ میں شریک ہونے کا ہے، اور پھر 25 کو فل کورٹ ریفرنس کے حوالے سے وہ ایک پولیٹیکل پریشر ڈیولپ ہوا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. اگر یہ فیکٹ ہوتا، حقیقت یہ ہوتی، تو میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہوتا. نوٹیفائی ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، ممکن ہے 25 کو. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے حکومت نے جو حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر اجلاس منعقد ہوگا دونوں ایوانوں کا، اور بل پیش ہوگا اور بل منظور ہوگا دونوں ایوانوں سے. اور اس بل میں اگرچہ جو ہے وہ آئینی عدالت کے معاملے کو اگر ایک طرف رکھ بھی دیا جائے، یا ججز کے عمر کے حساب سے یا جو متنازع چیزیں ان کو ایک طرف رکھ بھی دیا جائے، تو بھی جسٹس جو نیکسٹ چیف جسٹس ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، لیکن منصور علی شاہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹرن ان کا ہے. اگر چیف جسٹس ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو کمیٹی 3 نام بھیجے گی، جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ منصور علی شاہ ہوں. اس میں 3 سینئر ججز کے نام ہوں گے، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک کو منتخب کرے گی، صدر اس کو نوٹیفائی کر دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ منصور علی شاہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہو. منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے ہیں تو اس پر میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ناپسندیدہ قرار دیے گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. تو اس لیے اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کا، تو ان کے جو پاورز ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں، وہ سب کرٹیل کر دیے جائیں گے، ان کے پر کاٹ دیے جائیں گے. وہ ایک بے اختیار چیف جسٹس ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب جا رہے ہیں، ان کا جانا جو ویسے بھی ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز یہاں سے ریٹائر ہوں گے تو آئینی جو عدالت بن رہی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بن رہی ہے، اس کے چیف جسٹس بنیں گے نا. تو وہ ایک الگ اپنا عدالت ہے، یہ ایک الگ عدالت ہے جس میں فوجداری اور سول معاملات دیکھے جائیں گے، اور اس میں صرف آئینی امور پہ بات ہوگی. تو اس کے چیف جسٹس بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص موجودہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو، ہاں سابقہ چیف جسٹس ہو. یہ ایک بات ہے. تو اس لیے جسٹس قاضی فائز کو تو ویسے ہی ریٹائر ہونا ہے، 25 کو ویسے ہی ریٹائر ہونا ہے. سوال جسٹس قاضی فائز کے ریٹائرمنٹ کا نہیں ہے، سوال منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا ہے. کیونکہ یہ کسی نہ کسی سطح پر کہیں نہ کہیں یہ ریومرز گشت کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی چیف جسٹس بنیں گے وہ فروری کے انتخابات کو، عام انتخابات کو ریوزٹ کریں گے، ان کا الیکشن آڈٹ ہوگا، اور اس کی صورت میں حکومت کبھی بھی نہیں ٹھہر سکے گی، حکومت کو فارغ کر دیا جائے گا. تو اس لیے منصور علی شاہ کو جہاں رکھا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. بے اختیار وزیر اعلیٰ اپنا چیف جسٹس ہوں گے وہ، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور جسٹس قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ ضروری ہے آئینی عدالت میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو طے ہو چکی ہیں، جی یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. اب صرف ان کا اعلان ہونا ضروری ہے، اور وہ اعلان کسی وقت ہو سکتا ہے. نوٹیفائی ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، لیکن 25 تاریخ کو ہی منصور علی شاہ نوٹیفائی ہو جائیں گے، یا پھر 24 کو نوٹیفائی ہو سکتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے. اس وقت اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی، ان کو جی بواسیر ہو گئی ہے، ان کو یہ پرابلم ہے، ان کو وہ تکلیف ہے، ان کو یہ تکلیف ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو اس وقت اڈیالہ جیل کے جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں، انہوں نے برملا کہا ہے کہ عمران خان کو کسی نئے سیل یا بیرک میں منتقل نہیں کیا گیا. یہ جو ریومرز پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کی ملاقات بند ہے کہ ان کو کسی نئے بیرک میں منتقل کیا گیا، تو کسی بھی نئے بیرک میں یا کسی نئے سیل میں انہیں منتقل نہیں کیا گیا. عمران خان کو سب کچھ سابقہ جتنی بھی تمام سہولیات ہیں وہ دستیاب ہیں، اور وہ تقریباً 3 گھنٹے سخت ورزش کرتے ہیں، اور انہوں نے بواسیر یا کسی اور بیماری کی شکایت نہیں کی.
اور یہ بھی ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے عمران خان کی دانت کے درد کی شکایت پر معائنہ کیا، انہوں نے عمران خان کو دوا دی اور اب انہیں دانت میں تکلیف بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں بنیاد بنا کے کہ 15 کو ہم احتجاج کریں گے ڈی چوک پر، یہ اس کی بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں، ظاہر ہے کہ 15 اور 16 اکتوبر کو جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں 14 ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور 14 ممالک کے سربراہ اس وقت جب اسلام آباد میں ہوں گے تو اس حوالے سے اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ اب اس موقع پر PTI کی طرف سے یہ اعلان کر دینا کہ 15 تاریخ کو ہم ڈی چوک پہنچیں گے، ڈی چوک 15 اکتوبر کو ہم پہنچیں گے اور 14 ممالک کے سربراہان کے سامنے ہم احتجاج کریں گے۔ یہ حیران کن بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ PTI اور راز سیم پیج پر ہیں۔ جی ناظرین، PTI اور راز سیم پیج پر ہیں۔ جس طرح SCO سے پہلے کراچی میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے علاقے دکی میں 21 جو مزدور تھے، کارکن تھے، ان کی وہ جاں بحق ہوئے، شہادت ہوئی ان کی۔ یہ بہت افسوسناک واقعات ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے PTI اور را سیم پیج پر ہے۔ PTI اور را کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں یہ سمٹ ہو، یہ SCO ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کو کے لیے ایک بہت اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور پاکستان کو ایک سفارتی محاذ پر بہت بڑی فتح مل سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی شیڈول ہوا ہے کہ جو احتجاج کے لیے جو قافلے ہوں گے وہ 15 سے پہلے ہی اسلام آباد حدود میں داخل کر لیے جائیں، لیکن حکومت نے جو پلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں کسی ایک بندے کو بھی داخل نہیں ہونے دینا، اس سے پہلے بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا اور اس دوران PTI کے جتنے بھی اہم رہنما جو فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس بار نرمی نہیں برتی جائے گی، رعایت نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس ہوا PTI کی قیادت کا، اس میں علی امین گنڈا پور شریک نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت PTI کے اندر دو چیزیں جو چل رہی ہیں، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے۔ تو علی امین گنڈا پور بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ کے دکھتے ہیں لیکن ہے نہیں، اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے علی امین گنڈا پور اس کے ہیں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ کسی صورت میں علی امین گنڈا پور کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کر وہی رہے ہیں جو ان کو اسکرپٹ ملتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ گزشتہ دن آپ نے دیکھا کہ کل تک جو وزیر داخلہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے اعلان کر رہا تھا، وہ علی امین گنڈا پور کو سینے سے لگا رہا تھا۔ یہ تصویر اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ مقتدرہ اور PTI میں ایک گھمسان کی اندرونی طور پر ایک جنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان ایک جادو نگری ہے، یہاں جنتر منتر سب چلتا ہے اور اس طرح چلتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیاستدانوں کے پاس کوئی موہنی منتر ہے، وہ موہت کر لیتے ہیں، موہ لیتے ہیں لوگوں کو۔ اس حوالے سے جنگ اخبار میں جناب سہیل وحید صاحب نے کالم لکھا ہے جادو نگری کے حوالے سے، کالم پڑھنے جیسا ہے، بہت بہترین کالم ہے۔ اس کی میں جو پہلی جو پیرا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہہ رہے ہیں سہیل وحید صاحب کہ میرے تزادستان کے رنگ نرالے ہیں۔ یہ ایک جادو نگری بھی ہے جس میں جادوگر اپنے کرتب دکھا کر اور منتر پڑھ کر سب سے آگے نکل جاتے ہیں اور جادو نہ جاننے والے پچھلی صفوں میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جادو میں یہ بھی طاقت ہے کہ منٹوں میں حالات بدل جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے یک لخت نہ صرف منظر بدلتا ہے، انجام بھی سرے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مزید کہا گیا کہ چند دن پہلے جادوگر گنڈا پور نے کچھ ایسا منتر پڑھا کہ سب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر اسلام آباد پہنچا، وہاں سے پختونخوا ہاؤس آیا اور پھر اڑتے قالین پر بیٹھ کر واپس پشاور پہنچ گیا۔ نہ کوئی جادوگر کو دیکھ سکا نہ پکڑ سکا۔ اسمبلی پہنچ کر اس نے پھر دھاوے کا پروگرام بنایا۔ اب ان جادوئی بیانات کا جھاگ بھی نہیں بیٹھا تھا کہ اچانک پھر سے جادو کی چھڑی نے کمال دکھا دیا۔ کل تک PTI اور ریاست کے درمیان آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔
اور اس وقت اگر دیکھیں کھیل جاری تھا، اور اس وقت اگر دیکھیں تو سب کچھ بدل چکا ہے. یعنی شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. ایاز ایک کھڑے ہو گئے. شولہ بار گنڈا پور جو ہے وہ ترادار، گورنر کنڈی اور محبوب ریاست محسن نقوی سب اکٹھے بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے. یہ کل کی بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے فانی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جادو کی چھڑی نے یہ کمال کیسے دکھا دیا. آگ کی بجائے پھول کیوں کر کھل گئے، لڑائی کی بجائے عہد و پیما کیسے ہو گئے، کل تک دست و گریباں فریق بغل گیر کیسے ہو گئے. ہمیں یہ تو علم ہے کہ یہ صرف اور صرف جادو کا کمال ہے، مگر جادو کا منتر کیا ہے ہم وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جادو کی چھڑی راتوں رات یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے تو پھر ریاست کو اس جادو کے ذریعے مستقل بنیادوں پر پھولوں کی سیج کیوں نہیں بنا دیا جاتا. آخر قوم کو کانٹوں پر چلانا کیوں ضروری ہے. اگر جو آن کی آن میں ان کے آن جادو کی چھڑی یا کوئی خفیہ منتر کام کر سکتا ہے تو اس سے پہلے استعمال میں کیوں نہیں لایا جاتا. ناظرین یہ بہترین کالم ہے، ذرا پڑھیے گا. آج کی جنگ اخبار میں سہیل وڑائی صاحب کا جادو نگری کے نام سے. تو سوچنے کی باتیں ہیں کہ گنڈا پور صاحب کیسے آئے، برہان انٹرچینج سے کس طرح چائنا چوک پہنچے، کس طرح کے پی ہاؤس آئے، کے پی ہاؤس سے کس طرح نکلے، پھر کس طرح پشاور پہنچے. سب سوچنے کی باتیں ہیں. محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور دست و گریباں تھے، پھر شیر و شکر کیسے ہو گئے، اور پھر جرگے کے حوالے سے گزشتہ روز جو کچھ ہوا. یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں کہ جو ہاتھی کے دانت ہیں وہ جو دکھ رہے ہیں یہ وہی ہیں، یا جو کھانے کے دانت ہیں وہ کوئی اور ہیں اور دکھانے کے دانت اور ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.